सूरत अल-आराफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम स्वाद। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुम फ़ी सद्रिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। अलिफ लाम मीम स्वाद। ये एक किताब है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक ना हो। इसके उतारने की गर्ज ये है कि तुम इसके ज़रिए से मुनकरीन को डराओ और ईमान लाने वाले लोगों को याद दहानी हो। यानी कुरान एक नसीहत है, ईमान लाने वालों के लिए बार बार भूला हुआ सबक याद करा देता है। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका, लोगो जो कुछ भी तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरप्रस्तों की पैरवी मत करो, मगर तुम नसीहत कम ही मानते हो। वकम मिन कर्यतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम काइलून, कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया, इन पर हमारा अजाब अचानक रात के वक्त टूट पड़ा या दिन दहाड़े ऐसे वक्त आया जबकि वो आराम कर रहे थे। और जब हमारा अजाब इन पर आ गया तो इनकी जुबान पर इसके सिवा कोई सदा ना थी कि वाकई हम जालिम थे, यानी उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली। फला नसअलन्नल्लज़ीना उर्सिला इलैहिम वला नसअलन्नल मुरसलीन, पस ये ज़रूर होकर रहेगा कि हम इन लोगों से बाज़ पुरस करेंगे जिनकी तरफ हमने पैगंबर भेजे हैं, और पैगंबरों से भी पूछेंगे कि इन्होंने पैगाम रसानी का फ़र्ज़ कहाँ तक अंजाम दिया और इन्हें इसका क्या जवाब मिला। यानी क़यामत के दिन हम हर एक से हिसाब लेंगे। फिर हम पूरे इल्म के साथ सारी सरगुज़िश्त इनके सामने पेश कर देंगे, यानी इनके सारे अमाल इनके सामने रख दिए जाएंगे। और हम कहीं गायब तो ना थे। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़ फ़मन सकुलत मवाज़िनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, वज़न इस दिन बरहक है, यानी अमाल नामा तोला जाएगा। फ़मन सकुलत मवाज़िनुहु, तो जिसके नामा अमाल भारी हुए, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं। पीछे आपने पढ़ा वलिकुल्ली दराजाति मिम्मा मिलू, हर एक के दर्जे हैं इनके इसके अमल के मुताबिक, और ये दर्जे फिर कहाँ मुतय्यन होंगे? मीज़ान में। और मीज़ान क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिलसिलातुल सहीहा की हदीस है कि क़यामत के दिन बड़े बड़े तराजू रखे जाएंगे, अगर इनमें इसमें ज़मीन और आसमान का भी वज़न करना हो तो वो वसी हो जाएगा। फरिश्ते पूछेंगे ये तराजू किसके लिए वज़न करेगा? अल्लाह ताला फरमाएगा मैं अपनी खलकत में से जिसके लिए चाहूँगा। फरिश्ते कहेंगे सुबहानका मा अबदना का हक़ इबादतिक, ए अल्लाह तू पाक है, हम तेरी इबादत वैसी ना कर सके जैसा कि करने का हक़ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बड़े बड़े तराजू रखे जाएंगे, अगर इसमें ज़मीन और आसमान की वज़न करना हो तो वसी हो जाएगा। यानी हम सोचते हैं कि इतनी लंबी ज़िंदगी, 60 या साल या 70 साल की ज़िंदगी, और इसमें रोज़ के किए हुए सारे काम लिखे जा रहे हैं और एक एक लफ्ज़ लिखा जा रहा है, तो एक एक बंदे की कितनी किताबें भर चुकी होंगी, तो वो कहाँ तोली जाएंगी। हमारे माइंड में कौन सा स्केल आ जाता है? जो दुनिया का होता है। हमें याद रखना चाहिए कि वो स्केल इतना बड़ा है कि इसमें अगर कोई ज़मीन और आसमान भी तोलना चाहे तो तोल सकता है, इनके लिए भी वो काफ़ी होगा। फरिश्ते पूछेंगे कि ये तराजू किसके लिए वज़न करेगा? अल्लाह ताला फरमाएगा मैं अपनी खलकत में से जिसके लिए चाहूँगा। फरिश्ते कहेंगे सुबहानका मा अबदना का हक़ का इबादतिक, ए अल्लाह पाक है तू, तेरी इबादत वैसी ना हम कर सके जैसा करने का हक़ था। यानी इस मीज़ान को नेकियों से भर देना चाहिए, खूब खूब अच्छे काम करने चाहिए हक़ के मुताबिक। लेकिन हमारा हाल क्या है? एक नेकी के बाद दूसरी पर समझते हैं कि एक ही बहुत है, बहुत कुछ कर लिया हमने। कुछ लोग रोज़ा रख लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, वो रोज़ा रख लेने को ही काफ़ी समझते हैं। कुछ लोग साल भर सदका खैरात थोड़ा बहुत करते रहते हैं, ज़कात नहीं देते, वक्तन फ़वक्तन उम्रा करते रहते हैं, हज नहीं करते, यानी अपनी चॉइस अपने अमाल में भी इख्तियार करते हैं। लेकिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का तरीका ये क्या है था कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हर वो तरीका जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते थे, मैं इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा, मैं इस पर ज़रूर अमल करूंगा। बस बेशक मैं डरता हूँ कि अगर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ दिया तो मैं सीधे रास्ते से भटक जाऊंगा। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हुम जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन थे, वो तो ये दावा करें कि हम आपकी उम्मत में से होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ना करेंगे जिसकी पैरवी का हुक्म दिया गया। तो जिसे ये याद रहे कि इसके अमाल नामे तोले जाएंगे, वो हर लम्हा नेकियों और भलाइयों में सबकत करता रहता है। वो मौके तलाश करता है, ना कि मौके सामने नजर आए तो वो उसे ज़ाया कर दे, आंखें बंद कर ले।
ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم، رہے وہ لوگ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ ہماری آیات کے سامنے ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا۔ قرآن کی ہر آیت کا حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں، اور جب ہم آیات ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں تو یہ آیات کے ساتھ ظلم کا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ ہم نے بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو، کیونکہ شکر ادا کرنا بھی بہت بڑا عمل ہوتا ہے، اور شکر انسان کو دراصل عمل کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ شکر سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے بھی آپ کے دل میں شکر کے جذبات ہوتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ نیکی کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے تمہاری تخلیق کی، ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، یعنی انسان بندر کی اولاد نہیں ہے، انسان بطور انسان ہی بنایا گیا۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سلسلۃ الصحیحہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تصویر یعنی ڈھانچہ تیار کر لیا تو اسے یوں ہی پڑا ہوا چھوڑ دیا، ابلیس اس کے ارد گرد گھوم کر اسے دیکھنے لگ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے خالی ہے یعنی کھوکھلا ہے تو کہا میں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ پیٹ کی ہی خواہشات انسان کو بہکاتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کی پابندی میں لگ جاتا ہے، تاکہ انسان شیطان کے، اور رمضان میں پیٹ ہی کی خواہشات پر پابندی لگائی گئی ہے نا، تاکہ انسان شیطان کے مقابلے میں قوت پا سکے، تو شیطان نے انسان کو کھوکھلا پا کر اپنے سے حقیر سمجھا اور اس کے آگے نہیں جھکا، اور اسے اس بات کا کانفیڈنس ہو گیا کہ اسے تو میں کنٹرول کر ہی لوں گا۔ ڈھانچہ دے کر کیا کہا، اسے تو میں کنٹرول کر ہی لوں گا، یہ تو اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے۔ آیت نمبر 12، کالا ما منع کا اللہ تسجدہ الا امرأتک، پوچھا تجھے کس نے سجدہ کرنے سے منع کیا، یعنی کس چیز کی وجہ سے تو نے سجدہ کرنے سے انکار کیا جبکہ میں تجھے حکم دیتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں پر بڑائی کا گمنڈ کرے، نکل جا، تو در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ تو ذلت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو رب کا حکم نہیں مانتے۔ ابلیس فرشتوں کا ہم مجلس تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جو کرنے کا حکم دیا گیا وہ کر کے نہیں دکھایا، تو ذلت اور رسوائی پائی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ شیطان نے عمل ہی نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں مانا تھا۔ تو آج ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب حق نظر آ جائے تو پہچان لیا جائے، تو اسے مان لیا جائے، جب مان لیا جائے تو اس کے مطابق ڈھل جایا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کر لی جائے، نہ کہ اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے اور پھر اس پر ثابت قدمی اختیار کی جائے، اور ہر طرح کے پریشر کو ہٹایا جائے، خواہ وہ اندر سے ہو یا نفس کی شکل میں یا باہر سے آئے، لوگوں کی شکل میں، اکثریت کی شکل میں، یہ شیطان کی شکل میں۔ تو اس سب میں دراصل یہی بتایا جا رہا ہے کہ حق تو حق ہے، نہیں ماننے والے نہیں مانتے، لیکن جو مانتے ہیں پھر ان کے درجات ان کے عمل کے مطابق ہوں گے، اور جو شخص اچھا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جسے اچھا کرنا ہے وہ پھر اسے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر لیتا ہے تاکہ عمل سے دور نہ ہو، کیونکہ عمل سے دوری کا مطلب کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی۔ آیت نمبر 14، قالا انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے مہلت مانگ لی کہ مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مجھے لمبی زندگی دے دی جائے۔ اسی وجہ سے ابلیس کو موت نہیں آتی، اب تک وہ اس دن سے زندہ ہے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے، بولا تو اچھا جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا۔ اب آپ دیکھیں یہ بے باکی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو الزام دے رہا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کر کے سمجھتے کہ وہ بہت سمارٹ ہیں۔ اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اس سیدھی راہ میں ان انسانوں کی گات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے انہیں گھیروں گا، تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پاؤ گے۔ یعنی شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے
کہ انسان کو ناشکرہ بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم میں فرمایا اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور شیطان انسان کو کیا بنانا چاہتا ہے، ناشکرہ۔ اور دوسری بات جو اہم ہے یہاں پہ پتہ چل رہی ہے کہ شیطان انسان کے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، ہر چیز میں مداخلت کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ہر کام میں مداخلت کرے، آپ کھڑی ہیں تو کہے کھڑی کیوں ہو، آپ بیٹھے ہیں تو کہے بیٹھی کیوں ہو، آپ لیٹے ہوئے تو کہے لیٹے ہوئے کیوں ہو، آپ کھانا کھائیں تو کیا یا پکائیں تو کہے کہ کیا پکا رہی ہو، آج کیوں پک رہا ہے، آپ کھانا پیش کریں تو اس وقت اعتراض، اگر کوئی ہر چیز میں آپ کو مشورہ دے یا تنقید کرے یا کسی بھی طرح مداخلت کرے تو آپ کو زندگی کیسی لگتی ہے؟ اس شخص کو اپنا آپ درست اپنا اس شخص کو اپنا آپ اپنا دوست کہیں گے یا دشمن؟ تو اس کی تو شکل بھی نہیں دیکھنے چاہیں گے نا آپ۔ لیکن یاد رکھیے کہ شیطان آپ کے ہر کام میں مداخلت کر رہا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ نظر نہیں آتا، اس لیے آپ اسے دشمن نہیں سمجھتے، ورنہ شاید دشمن تو وہ ضرور ہے اور دشمنی کر رہا ہے۔ کوئی نیکی کا کام آپ کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ کیا کرتا ہے، وسوسے ڈال کر آپ کو ہٹا دیتا ہے، کر لیتے ہیں تو ریاکاری کروا کے ضائع کروا دیتا ہے، اور پھر آئندہ کبھی دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ نے تو پہلے ہی اتنے کارنامے کیے ہوئے ہیں اور کیا کرو گی، اسے خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ ہر طرف سے آتا ہے اور اچھے کام نہیں کرنے دیتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے گندگی وغیرہ جو اس لقمے کے ساتھ لگ گئی ہو صاف کرے، پھر اسے کھا جائے، اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح لوگوں کے آس پاس ہوتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، شیاطین تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے روزے سے ہو، یا کچھ بھی کر رہا ہو۔ یہ آتا ہے کہ رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ بڑے بڑے سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہمزاد ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ تو ساتھ ہی ہوتے ہیں، اس لیے تو روزے کی حالت میں کوئی غلط بات کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام میں موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود رہتا ہے، کھانے کے وقت کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے گندگی وغیرہ جو اس لقمے کے ساتھ لگی ہے اسے صاف کر کے کھا لے، اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے، کون سا حصہ کھانے کا آپ کو زیادہ انرجی دے گا۔ اس لیے پلیٹ صاف کیجئے، انگلیاں بھی صاف کر لیجئے، کھانے کا کوئی حصہ ضائع نہ کیا کریں۔ کیسے صاف کریں گے پلیٹ؟ جیسے دھو کر رکھی جاتی ہے، اور فیشن کا تقاضا کیا ہے، کچھ کھائیں اور پئیں، اور آداب اور مینرز اور مجلسی آداب کیا ہیں کہ کچھ نہ کچھ بچا ضرور دیں، ورنہ کوئی کیا کہے گا کہ سارا ہی کھا گئے۔ اور یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ شیطان کی زندگی کا مقصد ہے کہ انسانوں کو ناشکرہ بنائے، انہیں نعمتیں نہ دیکھنے دے، صرف تکلیفیں ہی دیتا رہے تاکہ جلتا کوٹتا رہے۔ دشمن کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو ستا کر رکھے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ یعنی اس کثرت سے لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے جائیں گے، اس لیے جہنم بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ یعنی آدم کے پیچھے پڑ گیا، پہلے دن سے ہی کام اس نے شروع کر دیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ابھی تو شروع ہی کیا ہے، آج تو ابھی پہلا دن ہے، تو وہ آدم کے ساتھ ہی ان کے پیچھے لگ گیا اور کہا کہ جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
یہ تو اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے یا تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور انہیں قسم کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانے لگا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اور آدم علیہ السلام کا اس سے پہلے کبھی کسی سے واسطہ نہیں پڑا، کیونکہ انسان جب لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے تو ہر وقت پھر الرٹ رہتا ہے کہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے جائے۔ تو یہ ان کا پہلا باہمی عمل تھا جو کسی کے ساتھ ہو رہا تھا، اور وہ بھی شیطان کے ساتھ، تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ یعنی ظاہر ہے آدم کو اپنے علاوہ اور ہوا کے علاوہ تو وہاں پہ کوئی اور نظر نہیں آیا، تو جب ان کو شیطان نظر آیا، اور چونکہ وہ انسانی روپ میں گیا تھا، ایک خیر خواہ کے روپ میں گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اسی طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، لباس اتر گئے۔ اور یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ وہ انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے، تو جو لوگ حقیقت میں دین والے ہوتے ہیں، فطرت پر ہوتے ہیں، وہ فوراً اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتے ہیں، وہ کسی کے سامنے نمایاں نہیں کرتے، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آپ بھی مانگیے یہ دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ دعا اکثر کرتے رہنا چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ ابھی تمہیں دنیا میں رہنا ہے، پھر فرمایا وہیں تم کو جینا، وہیں مرنا، اور اسی میں سے آخرکار تم کو نکالا جائے گا۔ یعنی دنیا میں تمہارے رہنے کی جگہ ہے، مرنے کی جگہ، قبروں میں دفن ہونے کی جگہ، اور قیامت کے دن یہیں سے پھر اٹھائے جاؤ گے، اسی لیے چاند پر آباد ہونے کے کوئی مواقع نہیں ہیں۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اسے سبق لیں۔ تو لباس پہننے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور لباس بنانے کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لہٰذا ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے قابل ستر حصوں کو چھپا کر رکھیں۔ تو جس طرح شیطان نے کھانے کے ذریعے انسان کے اوپر حملہ کیا، اس طرح وہ لباس کے ذریعے بھی کرتا ہے۔ تو یہ دو کمزوریاں، ویک پوائنٹس ہیں نا انسان کے، لیکن جب انسان اپنے کھانے پہننے میں حلال، جائز اور صحیح طریقے اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، اور سب سے بہترین لباس تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کا جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاہنا، یعنی تقوی یہاں ہے۔ تو صرف ظاہر میں ہی رسمی پابندی ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باطن اور دل بھی صاف ہو، اندر کا معاملہ بھی درست ہو، اور انسان اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے۔ پھر خبردار کیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ یہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے، ایک دوسرے کے سامنے بے لباس کر دے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، ان کے تو یہ خوب دوست بن جاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم، کیا آتا ہے کہ اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت یعنی شیطان ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان اور حق کو ان سے چھپا دیتے ہیں، حق پر عمل نہیں کرنے دیتے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی طریقوں پر پایا، اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اصل میں یہ لوگ اس حد تک اپنے لباس سے بے نیاز ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی عبادات میں بھی لباس کی پابندی چھوڑ دی۔ اور عربوں کی بات ہو رہی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ حالت میں کرتے تھے۔ شیطان نے انہیں یہ سمجھا رکھا تھا کہ لباس پہن کر انسان نے کئی گناہ کیے ہوتے ہیں، اس لیے لباس ناپاک ہو جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ انسان کیا کرے، لباس اتار کر طواف کرے،
بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈ لیتا ہے اور ناحق کو حق ثابت کرتا ہے اور حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھ کر۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے، یعنی حساب کتاب دینے کے لیے۔ ایک گروہ کو تو تم نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرا گروہ پر گمراہی چشمہ ہو کر رہی۔ کیوں گمراہی چشمہ ہو گئی؟ ہم صرف یہاں تک آیت پڑھتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، طاغوت کو اپنا دوست بنا لیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پر اپنے آپ کو زینت سے آراستہ رکھو، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جاؤ تو صاف ستھرے ہو کر جاؤ، دینی مجالس میں جاؤ تو اپنی زیب و زینت کے ساتھ جاؤ، یعنی انسان ایسی حالت میں نہ جائے کہ جس سے دوسروں کو کراہت آئے۔ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو کہ بیمار ہو جاؤ، اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نہ لباس کی زینت کے معاملے میں، نہ کھانے پینے کی زینت کے معاملے میں۔ زینت کی رخصت ہے، زینت پسندیدہ ہے، اس کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود کیا چاہا گیا ہے کہ انسان اعتدال میں رہے۔ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، یعنی دنیا میں اچھی اچھی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ استعمال ہی کے لیے ہیں۔ اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع قرار دیں، یعنی حلال کو حرام کیوں کر دیا؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہے الفواحش، یعنی بے شرمی کی باتیں، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہیں اور جو باطنی ہیں۔ تو دیکھیے تیسری بار آ رہی ہے یہ بات کہ فوش باتیں، فوش کلام ہر طرح سے ممنوع ہے، خواہ وہ کسی فلم کے اندر ہو، ٹیلی ویژن کے ڈراموں کے اندر ہو، یا اسٹیج ڈراموں کے اندر ہو، کسی تھیٹر میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، آپ کے موبائل کے اندر ہو، سوشل میڈیا سے، یا گھر کے اندر ہو، حرام ہے۔ بے حیائی تو بے حیائی ہے، اور بے حیائی کرنے والوں کے لیے سورہ نور میں واضح طور پر فرما دیا کہ ان پر دنیا میں بھی رسوائی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے جسم کو نمایاں کرنے اور کبھی بھی نامحرم لوگوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی اور بے حیائی کے دوسرے مظاہر کی طرف نہیں جانا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور کیا حرام قرار دیا گیا۔ والاسم، اور گناہ چاہے چھپے ہوں یا کھلے، والبغی، اور حق کے خلاف زیادتی، بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانہ، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ یہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ دیکھیے جتنی حرام کردہ چیزیں، ان سب سے زیادہ بڑا ظلم یا زیادہ بڑا گناہ جو ہے یہ جسے ظلم قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کبھی بھی کہیں نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تک اس بات کا یقین نہ ہو۔ واقعی یہ قرآن مجید میں ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کیونکہ وہ حق نہیں ناحق ہوگا اور ہمیں حق کی پیروی کرنی ہے۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تک کہ اس کے بارے میں صحیح علم نہ ہو۔ واقعی انہوں نے فرمایا، کیونکہ جو جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کرتا ہے، مواتر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اسے جھوٹ بولنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ استغفر اللہ۔ اب ہم کیا چیز ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان ہم پر بھی کوئی بات لگا کر پیش کرتا ہے یا ہمارے نام سے، ہمارے ریفرنس سے بیان کرتا ہے جو ہم نے نہیں کی ہوتی، تو کتنا غصہ آتا ہے۔ مثلا کوئی کسی کو جا کر کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک روٹی دے دو، اور آپ نے کہا ہی نہیں ہوتا، اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیوں روٹی منگوائی، آپ کہیں میں نے تو نہیں منگوائی، فلاں نے تو آپ کا نام لیا تھا، تو کیا ہوگا؟ تو یہ بھی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے۔ تو انسانوں کے درمیان اگر اس چیز کی اجازت نہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی ایسی بات کہی جائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی نہ ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہو سکتے ہیں۔ اور خصوصاً دین کے بارے میں بدعات یہاں سے ہی جنم لیتی ہیں، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔
آیت نمبر 34 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پس جب کسی قوم کی مدت آ پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی، یعنی پھر انہیں پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی۔ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی ان کی نافرمانی سے بچے گا، اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل ظاہری باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ یہاں اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کر لیں گے، کرنے کے لیے آپ پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گروہ ہو جن انس جا چکے۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، یہاں تک کہ جب سب جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا اگر وہ اپنے پہلے والے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دورہ عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دورہ عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دوسروں پر اپنا بوجھ ڈال کر بچ نہیں سکتا، ہر انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اور اگر وہ غلط طریقے سے کسی کو بھٹکاتا ہے تو ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اس کی برائی بھی اسی پر آ پڑے کیونکہ یہ سبب بنا تھا۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے جہنم میں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اور جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ اس کے حکم کو نہ ماننا اور اس کے مقابلے میں سرکشی کی، یعنی اگر کسی نے زبردستی بھی کوئی قانون جاری کرنے کی کوشش کی تو اس سے بغاوت کر لی یا پھر عمل کی بات پیچھے چھوڑ دی۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانا ہی نہیں، یعنی کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم کا اوڑھنا ہوگا، یہ وہ جزا جو ہم ظالم لوگوں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس بات میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اعمال ضروری ہیں، اگرچہ وہ کافی نہیں، چاہے ساری زندگی بھی ہم کریں باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی، لیکن کیے گئے اعمال کے مقابلے میں نیک اعمال زیادہ ہونے چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس بات کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان اپنے دل کو دوسروں کی کدورت سے پاک کرے، لیکن اگر نہیں کر سکتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کو ان کی باقی نیکیوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائیں گے اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، اور معاف کرنے کے علاوہ پلسرات کے آخری مقام پر کنترا پر روک لیے جائیں گے جنت میں جانے سے پہلے، اور وہاں ان کے دلوں کو دھو ڈالا جائے گا۔ جنت کی یہ خوبی کتنی بہترین ہے کہ وہاں کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہوگا، غل نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، حسد نہیں آئے گا، کیونکہ ان برائیوں کے ہوتے ہوئے انسان پر ساری نعمتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ انسان کو نعمتیں اچھی بھی نہیں لگتی، انسان بعض اوقات کھانا پینا بھول جاتا ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اسے حسد کر رہا ہے، یا پھر وہ کسی کے لیے حسد میں مبتلا ہو جائے یا کسی کے لیے دل میلا ہو جائے۔ تو بہرحال جنت والے شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے یہ رستہ دکھایا، اور ان کے شکر کا جواب کس طرح دیا جائے گا کہ یہ تمہاری اپنی کوشش تھی کہ تم یہاں پہنچے۔
آیت نمبر 44، ونادا اصحاب الجنتی اصحاب الناری ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا قالوا نعم۔ یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے، یعنی دوزخ میں جانے کے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر تھے۔ یہاں ایک خاص گناہ کی بات کی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جانے سے محروم ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ خود بھی حق کو قبول نہ کرنا، اور پھر جو قبول کرے انہیں حق کی قبولیت سے روکنا اور حق کو بدنما بنا کر دکھانا، اس میں مین میخ نکالنا اور آخرت کا تو انکار ہی کر دینا۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت حرام ہے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہو جائے گی جس کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے۔ یہاں پر آراف کی بات کی گئی ہے جو کہ سورت کا نام بھی ہے، جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان بلند دیوار یا ٹیلے ہوں گے جن پر وہ لوگ کھڑے اپنے بارے میں فیصلے کے منتظر ہوں گے، جن کا ذکر یہاں پر صرف قرآن مجید میں آتا ہے۔ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور بیچ میں کچھ لوگ روک کر رکھے جائیں گے۔ ان کا فیصلہ ابھی پینڈنگ ہوگا، زیر التوا ہوگا، وہ بعد میں جنت میں جائیں گے یا جہاں اللہ چاہے گا جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آراف والے، جن کے نیک اور بد اعمال سب برابر ہوں گے، کیونکہ جب اعمال نامہ تولا جائے گا تو اس وقت چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی وزن ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جوں کا جو انڈا ہے اس کے وزن کے برابر بھی، جسے ہم لیک کہتے ہیں، وہ فرق واضح ہو جائے گا، اونچ نیچ ہو جائے گی، ہر چیز تولی جائے گی۔ تو وہاں جو لوگ ہوں گے وہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے یعنی شکل سے پہچان لیں گے۔ جنت کی طرف کبھی دیکھیں گے تو جنت والوں کو پہچان لیں گے، جہنم کی طرف دیکھیں گے تو جہنم والوں کو پہچان لیں گے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے لیکن اس کے امیدوار ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل کتنا بے لاگ ہے کہ اگر کسی کے عمل برابر ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو اسے انتظار کرنا ہے۔ تو پھر ہمیں دوڑ کس چیز میں لگانی ہے کہ ایسی زندگی گزاریں جس میں برائیوں کے مقابلے میں نیکیاں بہرحال زیادہ ہو جائیں، کیونکہ آراف پر رکنا، انتظار کرنا، پورا حشر کا میدان انتظار کرنا، سارے لوگ گھروں کو پہنچ جائیں گے اور آپ انتظار میں کھڑے ہیں، یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اسی لیے کہا گیا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے کہ اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر یہ آراف والے دوزخ کی بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علاماتوں سے پہچان کر انہیں پکاریں گے، دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جسے تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ انہیں تو اللہ اپنی رحمت سے کچھ نہ دے گا؟ یعنی وہ دنیا میں غریب فقیر تھے، محروم لوگ تھے اور پابندیوں میں وقت گزار رہے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہ ہوگا آخرت میں۔ یہ غلط فہمی عام طور پہ لوگوں میں پائی جاتی ہے نا، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا دنیا میں حال اچھا ہوگا وہی آخرت میں بھی اچھا ہوگا، کیونکہ جس کا دنیا میں حال اچھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ حالانکہ قیامت کے دن اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی شکل و صورت، کسی کی مال و دولت، کسی کا دنیاوی سٹیٹس نہیں دیکھے گا، وہ انسان کے اعمال کو دیکھے گا اور عمل کیا کر کے لائے ہو۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ انہیں تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے تھوڑا سا کچھ ہم پر بھی ڈال دو، جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، یہ سزا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج ہم بھی اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس معاملے میں کسی کو بھی دھوکہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ اچھا وہ بھی تو نہیں کرتا، اور اس طرح کی تعویلیں دے کر انسان اپنے آپ کو حق سے دور کر لے اور حق کی پیروی نہ کرے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ انہوں نے وضاحت فرمائی ہے سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور جہنم کے درمیان پردہ لٹکائے رکھو، اگرچہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کا صدقہ کرنے کی صورت میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع صغیر اور مسلم کی حدیث ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک سے عنقریب اللہ اس طرح بات کرے گا
کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو وہی کچھ دکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور اپنے آگے دیکھے گا تو اسے اپنے منہ کے سامنے آگ دکھائی دے گی۔ اس لیے آگ سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو، چاہے پاکیزہ بول کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی شخص پریشان ہے، بیمار ہے، تو اس کے ساتھ اچھے سے بات کر کے ہی کیوں نہ جہنم سے بچو، وہاں چھوٹے چھوٹے عمل بھی تولے جائیں گے نا، تو ان کی بنا پر بھی انسان کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ آیت نمبر 52، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب یہ لوگ کیا اس کے بعد کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا وہ کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے گا تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے رہے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے آئیں، یعنی ہمیں واپس جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا، یعنی عرش پر قائم ہوا، عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن۔ پھر پانی کی تمام مخلوق سے کہا ہو جا، اور وہ ہو گئی۔ عرش کتنا بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت ہے کہ کرسی موضوع القدمین یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، اور عرش کی اصل قدر اور مقدار کو نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ جس نے سورج، چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو اسی کی ہلاک ہے اور اسی کا حکم ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ یعنی دعا مانگتے وقت انسان کو صرف دعا ہی نہیں مانگنی چاہیے، کوئی نیکی بھی کرنی چاہیے، چاہے تسبیحات پڑھیں، چاہے کوئی صدقہ کریں، چاہے کوئی اور اچھا کام کریں، نماز پڑھیں، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ محسنین میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جو محسن ہو وہ احسان کر کے، نیکی کا کام کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو دعا جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں بارش برسا کر اس مری ہوئی زمین میں سے طرح طرح کے پھل اگا لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس میں سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں، میں تمہیں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سرئی گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی قوم نے ماننے کے بجائے انہی کو گمراہ قرار دے دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ سکو اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے
کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اندھیروں سے نکال کر ان کے لیے ہدایت کی راہیں آسان کر دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، وہ انہیں ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتے۔ حق اور باطل کا یہ مارکا شروع سے چل رہا ہے، اور اس میں کامیاب وہ ہیں جو حق کو پہچان کر اسے جان جائیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو تبدیل کر لیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کو تمہارا کوئی الہ نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ کیا تم بچو گے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں، یعنی تم نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ بات صرف آج نہیں ہو رہی کہ جو دین کی طرف آئے اسے نادان کہا جائے، ناسمجھ اور بیوقوف کہا جائے۔ اس دور کی بھی بات یہی تھی، انسانوں کی ذہنیت ہر دور میں ایک جیسی رہی ہے، ان کی نفسیات ایک جیسی رہی۔ اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں، کیونکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ انا لکم ناصح امین، پیغمبر کے لیے جو بنیادی اہلیت ہے، کوالیفیکیشن ہے، وہ اس کا صادق اور امین ہونا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہی اور ان پیغمبروں کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے، فریب نہیں کیا انہوں نے، جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ان کا ایک اعتماد بن گیا تھا۔ چاہے لوگ انہیں نہیں بھی ایمان نہیں بھی رکھتے پھر بھی انہیں سچا جانتے تھے۔ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں میں اعتماد یعنی اپنا ٹرسٹ بلڈ کریں، اور آپ واقعی دوسروں کے خیر خواہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، بھول نہ جاؤ۔ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب صحت مند کیا، پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اچھا تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ یعنی کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو روشنی کا دیوتا قرار دیا ہوا تھا انہوں نے، اور اس طرح کسی کو مشکل کشا، کسی کو گنج بخش، کسی کو غریب نواز، کسی کو غوث اعظم اور داتا کے لقبات دیے آج کے دور میں۔ تو یہ سب چیزیں بعد کی پیداوار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں سکھایا۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی، اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی دلیل ہی نہیں؟ تو حق کی پیروی کس طرح ہو سکتی ہے؟ دلیل کے ساتھ۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین پر چرتی پھرے، اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا، یعنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور تمہیں زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ دیکھیے ایک کے بعد ایک قوم کو ہدایت کی گئی اور کیا سبق سکھایا گیا۔ خاص طور پر اس میں جو سبق سکھایا جا رہا ہے وہ عاجزی کا ہے کہ تم تکبر نہ کرو، حق کے مقابلے میں انسان جو رویہ اختیار کرتا ہے مخالفانہ، وہ بھی اس ضمن میں تعلق رکھتا ہے۔
اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ اس بڑائی کے مدیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اس بستی سے نکل گئے اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے خود تیری بہت خیر خواہی کی لیکن میں کیا کروں کہ تمہیں اپنا خیر خواہ پسند ہی نہیں۔ اس کے بعد آخر میں یہاں پر لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ ایسا کرنا حرام بھی ہے اور نقصان دہ بھی۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِهِمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَہَّرُونَ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ پتھروں کی بارش مراد ہے۔ یہ جو ہم جنس پرستی ہومو سیکشولیٹی ہے یعنی مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے جسمانی تعلق فزیکل ریلیشن ہے یہ اسلام میں حرام ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نافرمان قوم پر ہر قسم کا عذاب نازل ہوا اور یہ ہومو سیکشولیٹی تو اب لیگل کر دی گئی ہے دنیا کے بہت سے ممالک میں اور افسوس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال تو یہ پاکستان کے اندر بھی لیگل ہو چکا ہے۔ یعنی ہم نام کے صحیح مسلمان ملک کہلاتے تھے لیکن اس قانون کے آنے کے بعد ہم یعنی اپنے آپ کو کس طرح سے مسلمان کہہ رہے ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا لہٰذا قوم لوط کو دی گئی قرآنی سزاؤں کی روشنی میں قاضی کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر ایسے مجرم پکڑے ہوئے آئیں تو وہ انہیں سزا دے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت پر انہیں کھڑا کر کے دھکے دے کر نیچے پھینک دیا جائے اور پھر اوپر سے پتھر بھی برسائے جائیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اجتہادات کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، فطرت سے ہٹی ہوئی راہ ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کیوں کرنا ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی اور اس مقام پر ہو ہی نہیں سکتا۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی لہٰذا اوزان اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ قوم شعیب کا جرم کیا تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور مزید آگے ان کے کیا جرائم تھے۔ اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو، سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ابھی شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے پارے میں مزید پڑھیں گے کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں ان سارے اعمال جو مختلف قوموں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں ایک ایک کر کے یہ عمل پائے جاتے تھے وہ سارے آج مسلمان قوم کے اندر امت مسلمہ کے اندر آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ کر ان سارے گناہوں سے اپنی جان چھڑانے کی توفیق دے اور بہترین عمل کی توفیق دے۔ اللہم زیننا بزینت الایمان
اللہم ثبت کلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔